अस्सलाम वालेकुम, डेरा इस्माइल खान। अस्सलाम वालेकुम अहदनामा व्यूवर। अहदनामा लाइव स्टूडियो के साथ मैं हूं कैस जावेद और आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और अंजुमन ताजरान डेरा इस्माइल खान के सरपरस्त आला नायब सदर खैबर पख्तूनख्वा ताजरान के जनाब सुहेल अहमद अज़मी साहब। आज हम इनसे बात करेंगे ताजरान के मसाइल पे जो लॉकडाउन के हवाले से हैं और ओवरऑल डेरा इस्माइल खान में ताजरान को क्या मसाइल हैं। सुहेल अज़मी साहब, सबसे पहले हम आपको अहदनामा लाइव स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुहेल भाई, जानना चाहेंगे कि बुनियादी तौर पर अगर हम स्टार्ट करते हैं लॉकडाउन से ही, लॉकडाउन में ताजरान को अब तक क्या मसाइल दरपेश हैं, अगर उसका लुब्बे लुबाब करें तो। कैसा बहुत मेहरबानी, आपने मुझे अपने स्टूडियो में मदऊ किया। बात दरअसल ये है कि असल लॉकडाउन की जो नेगेटिव जो इम्प्रेशन पड़ा है, जो उसका असर पड़ा है, वो ज़्यादातर ताजर तबके पे ही पड़ा है, क्योंकि नौकरी पेशा है, वो घर बैठ गए हैं, दफ्तर बंद हैं, अदालतें हैं वो बंद हैं, तो नौकरी पेशे को तो तनख्वाह घर बैठे मिल रही है। एक ताजर तबका है जिसका ये सीज़न होता है, और ख़ासकर ईद के मौके पर वो कई ताजर तो ऐसे हैं, ऐसे बिज़नेस से वाबस्ता हैं, जैसे कपड़े वाले हैं या और दर्जी हैं। इस किस्म के लोग जो हैं वो बेचारे ईद के मौके पे ही 2 4 6 महीने की कमाई कर लेते हैं और 6 महीने खाते हैं। आपको पता है कि आजकल के गुज़श्ता 8-10 सालों से जो हमारी कारोबारी पोजीशन है पूरे पाकिस्तान की सेचुरेट है, और ख़ासकर DA खान जो कि एक फ़िरका वारियत का, दहशत गर्दी का और ख़ासकर लोड शेडिंग का अरसा दराज से शिकार चला आ रहा है, तो यहाँ तो कारोबार ज़िंदगी वैसे ही मुअत्तल है। ऊपर से सोने पे सुहागा हो गया कि ये लॉकडाउन की, कि कोरोना के मर्ज़ के वबा की सूरत में जो अल्लाह की नागानी आफत हम पे नाजिल हुई है, हमारे अमालों की वजह से हुई है, तो उसकी वजह से ताजर तबका बिल्कुल पिस गया है। मैं एक वाइट कॉलर किस्म का बिजनेसमैन हूँ, और मैं अपनी पोजीशन बताऊँ तो मुझे शर्म आती है बताते हुए कि अब सेल्समैनों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं, क्योंकि जब आपकी सेल नहीं होगी तो रिकवरी नहीं होगी, रिकवरी नहीं होगी तो आप कंपनियों को पेमेंट नहीं कर सकते, माल नहीं मंगवा सकते, माल नहीं होगा तो ग्राहक किधर से आएगा। अच्छा सुहेल भाई, इसी के साथ अगर हम बात करें लॉकडाउन को, आज राउंड अबाउट जो है को 2 माह के करीब होने वाला है। इस दौरान इंतज़ामिया का और जो रवैया है, पुलिस का रवैया है, वो ताजरान के साथ कैसा रहा है, उसको आपने कैसा पाया है? देखिए जी, इंतज़ामिया के साथ तो हमारी 1-2 बैठकें हुई हैं बिज़नेस कम्युनिटी की। इंतज़ामिया के बस में तो कुछ है नहीं, DC कमिश्नर इनके बस में तो कुछ है नहीं, जो ऊपर से सूबाई हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत जो लॉकडाउन के सिलसिले में जो इज्तिमाई फ़ैसले करते हैं उन्हीं की ये पाबंद होते हैं। लेकिन ये हमें लारे देते रहे हैं, जैसे कि एक मीटिंग हमारी DC साहब के साथ हुई कोई 10-15 दिन पहले। कपड़े वाले ताजर बड़े परेशान थे और जूती वाले भी बड़े परेशान थे। उस सिलसिले में हमारे ताजर कम्युनिटी का एक वफ़द DC से मिला था, तो DC साहब ने कहा था कि मुझे 5 दिन दे दें, इंशाअल्लाह मैं कोई न कोई रास्ता निकालूंगा, क्योंकि DC के पास अख्तियार हैं, मकामी तौर पर भी कोई डिसीजन वो मुकामी सूरत हाल को देख के ले सकते हैं। तो 5 दिन के बाद फिर मैं DC साहब से मिला। मैंने कहा जी, वो प्रेस रिव्यू की मीटिंग में उनको जिक्र मैंने पुरानी मीटिंग का हवाले का दिया कि आपने कहा था कि 5 दिन सब्र करें, तो कुछ थोड़ा बहुत टाइम रिलैक्सेशन दें कपड़ों वालों के लिए, जूतियों वालों, ताकि ये अपना 1-2 घंटे कारोबार चला लें। SOPs को फॉलो करते हुए हम हुकूमत से कभी ताजरों ने टकराव नहीं किया, और हम हुकूमत की जो भी कवानीन हैं, जो ज़िले इंतज़ामिया के जो भी हुक्मनामे हैं, उनकी पाबंदी के साथ ही हम आगे चलते हैं। तो DC साहब ने उस पर कोई जवाब न दिया, और फिर उसके बाद वो अभी तक वैसी पोजीशन चल रही है। तो और इसके अलावा जो पुलिस का रवैया है वो इंतहाई नाज़ेबा रवैया है। पुलिस से हमारी शिकायत रहती हैं, पूरे पाकिस्तान की आवाम को शिकायत है। एक तरफ आप देखें ताजर तबका पिस रहा है, बेचारे के पास खाने के पैसे नहीं हैं, ऊपर से वो जो थोड़ा बहुत दुकान बंद करके खोलते बंद करते हैं, जिनके लिए ममानत है, 1-2 बंदे उनको दुकान पे डाले हुए हैं, ग्राहक आए हुए हैं, ठीक है कि वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जब उनको बंद करने का अब उनको समझाएं, उनको मोटिवेट करें, उनको उठा के ले जाते हैं बड़ी बुरी तरीके से डंडे मारते हुए। उसके बाद मुझे ये भी इतला मिली कि थानों पे इनके टांगों पे जो है ना वो सोटियाँ मारी गई हैं, उनके टांगें सूज गई। उसके बाद फिर वो जीप में ऐसे भेड़ बकरियों की तरह भर कर AC के दफ्तर में ले जाकर वहाँ पर भारी जुर्माने, किसी पे 1000, किसी पे 500, किसी पे 1500, किसी पे 2000। तो ये सिलसिला भी चलता रहा है और चल रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में पुलिस का रवैया ऐसी है जैसे कि हमारी पुलिस का कल्चर है। थाने में जाएं तो आज तो ये इतनी जल्दी हमारे मौजूदा DPO सब तब्दीली कर रहे हैं। हर 15 दिन महीने के बाद SHO तब्दील है, DSP तब्दील है, पता नहीं क्या पोजीशन है, मुझे समझ नहीं आती कि इतनी जल्दी तब्दीली क्यों अमल में लाती हैं। तो थाने पर वो किसी को पहचानते भी नहीं है, उनको चाहिए
کم جو ایلڈرز ہیں، ایلڈرز جس کمیونٹی سے بھی بلانگ کرتے ہیں، چاہے وہ بزنس کمیونٹی سے ہیں، چاہے وہ لائر سے ہیں، ڈاکٹر سے ہیں، جس سوشل ورکر ہیں، اس کو تھوڑی رسپیکٹ دینا چاہیے۔ تو میں تو بڑا ڈرتا ہوں تھانے جاتے ہوئے، اللہ معاف کرے، تھانے کلچر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے موجودہ ڈی پی اے کے ڈی آئی جی کے ہوتے ہوئے بھی، اور اللہ سے امید ہے کہ ہمارا تھانہ کلچر تبدیل ہو۔ اخلاق سے اگر یہ پیش آئیں اور تمیز سے بات کریں تو آدھا مسئلہ تو اگلے کا سائل کا خود ہی حل ہو جاتا ہے، لیکن ایسے چیز کا بڑا فقدان ہے۔ اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں، جیسے آپ نے لاک ڈاؤن کی صورتحال کی، آپ نے بھی کہا کہ تاجر جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ وائلیٹ کر رہے ہیں، ایک بڑی سی معیوب بات جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، اور بینگ اے تاجر رہنما ہم آپ سے سجیشن بھی چاہیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس کا سدِ باب بھی کریں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں اور مختلف جگہوں سے ہمیں یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ خواتین یا کچھ لوگ جو ہے وہ شاپنگ کے لیے آتے ہیں تو شٹر اٹھا کے پھر تالا لگا دیا جاتا ہے، اور اس میں کچھ ایسے انسیڈنٹ ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ تو اس کے لیے آپ کی تاجر کمیونٹی یا رہنما کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بحیثیت مسلمان رمضان کا مہینہ ہے اور ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ، اس ماہ مقدس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو سرکش شیاطین اللہ تعالیٰ اس کو بھی قید کر دیتا ہے۔ تو اکا دکا کوئی اگر تاجر، یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں اصولاً تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اور خواتین کو جانا بھی نہیں چاہیے اندر، اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ بھئی آپ دکان بند نہ کریں۔ اب اگر وہ دکان اس ٹائم بند ہوتی ہے جب پولیس کا ریلا آ رہا ہوتا ہے، کوئی گاڑی آ رہی ہوتی ہے، کوئی ڈاٹسن آ رہی ہوتی ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی اب آئیں گے اور یہ اٹھائیں گے، تو وہ باہر سے ان کا ایک آدمی ٹھہرا ہے وہ تالا لگا دیتا ہے، تو وہ اندر ہی رہ جاتی ہیں وہ خواتین۔ تو یہ چیز معیوب تو ہے، ظاہری طور پر معیوب ہے۔ ان خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا سلسلہ نہ رکھیں، کیونکہ کپڑا کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ترتیب انسان کی ہر چیز کی مشکل کی کوئی نہ کوئی حل ہے۔ تو اس میں دونوں طرف سے تالی بجتی ہے، ایک طرف سے تالی نہیں بجتی، یہ معیوب چیز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا سہیل بھائی، اسی کے ساتھ کل جو ہے ایک کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اس کے بعد ایک اور میٹنگ بھی ہوئی ہے، تو اس میں کچھ تجاویز آ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں لاک ڈاؤن میں جو ہے وہ نرمی کی جائے گی، کچھ مخصوص جو ہے وہ گھنٹے رکھے جائیں گے جس میں جو ہے وہ کیا جائے گا اور ایس او پیز کو فالو کیا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سجیشنز آ رہی ہے وہ تاجروں کے لیے کتنی قابل قبول ہے اور ان کے لیے بہتر ہوگی؟ دیکھیں جی، کرونا کا مرض کوئی پاکستان کا تو یہ مسئلہ ہے نہیں، تو انٹرنیشنل پرابلم ہے نا۔ اب پورے دنیا میں کرونا کی جو ڈیزیز ہے اس میں وقتاً فوقتاً ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے نا وہ ڈیکریز ہو رہی ہے، پوزیشن نیچے آ رہی ہے، اموات کی شرح جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ تو ہمارا ملک تو ماشاءاللہ اسلامی ملک ہے، ایک تو ہماری افزائش جو ہے نا وہ ایسی ہوئی ہے کہ ہم گندگی کے ماحول میں، ہمارے آپ ہسپتال دیکھ لیں، ہماری مارکیٹیں دیکھ لیں، ہماری گلیاں دیکھ لیں، ہمارے کھانے پینے کی اشیاء دیکھ لیں، ہم یہ چھوٹے موٹے جراثیم کو تو ہماری عوام کھانتی بھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، ہم مسواک کرتے ہیں، ہم 5 وقت وضو کرتے ہیں، اچھا حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ یورپین کنٹریز میں جو زیادہ اموات ہوئی ہیں وہاں پر یہ سلسلہ نہیں ہے، وہ حرام بھی کھاتے ہیں، وہ جھٹکے کا گوشت بھی کھاتے ہیں، وہ پانی استعمال نہیں کرتے، ٹشو استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں وہاں بھی اب اموات کم ہونا شروع ہوئی ہیں۔ تو پاکستان میں تو ٹوٹل 400 کے قریب اموات ہوئی ہیں۔ اب جو حکومت نے اب پوری دنیا میں پوزیشن تھوڑی قدرے بہتر ہو رہی ہے، تھوڑا دبئی میں تو انہوں نے سارا کھول دیا، آپ کو پتہ ہوگا، دیگر یورپی ممالک میں، انڈیا میں بھی ہم سن رہے ہیں کہ وہاں بھی تھوڑا بہت لاک ڈاؤن میں نرمی کر رہے ہیں، یورپی ممالک میں بھی اسی طرح پاکستان میں بھی تاجروں کا مطالبہ تھا، ہمارے جو بڑے ہیں، کئی دفعہ مجھے انہوں نے اسلام آباد پشاور میں میٹنگ میں کال کیا، لیکن روزے کی وجہ سے ہم نہیں جا سکتے، ظاہر ہے لاک ڈاؤن اور ٹرانسپورٹیشن بھی بند ہے۔ اس میں آپ گورنمنٹ کے سجیشن بزنس ایک تو یہ چاہیے گورنمنٹ کو کہ جو بھی سجیشن بنائیں، جو بھی ایس او پیز بنائیں، وہ بزنس کمیونٹی کو ساتھ بٹھا کے بنائیں۔ تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 15 روزے سے صبح 9 بجے سے 5 بجے تک اور رات 8 بجے سے 10 بجے تک یہ کچھ طبقے کو جو بند ہیں، صدرات سے 2 مہینے سے بند، جن میں کپڑے ہیں، چپل والے ہیں، نائی حضرات ہیں اور دیگر طبقہ جو ہے الیکٹرانکس کی شاپ ہیں، ان کو کھولنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن ود ایس او پیز، ود سم قواعد اور ضوابط کے ساتھ۔ اس میں یہ ہوگا میرے ذہن میں، جو مجھے جہاں تک معلومات ہے، کہ وہ ایک وہاں دکان میں ٹھہرا نہیں ہوگا، اور وہ ماسک دکاندار بھی پہنے گا، اور جو آئیں گے گاہک وہ بھی ماسک کا اہتمام کرے گا، اور سینیٹائزر کا اہتمام کریں گے۔ جو بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور ہیں، جیسے یہاں پر یہ ہمارا گلشن بیکریز وغیرہ ہیں، اور دوسرے ہیں کیش اینڈ کیری کی دکان ہے، تو یہ اس قسم کے اہتمام کے ساتھ وہ کاروبار کھولنے کی وقتاً فوقتاً اجازت دے رہے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں بہتری لائے، تاجروں کا کاروبار بھی چلے، حکومت کا کاروبار زندگی بھی چلے،
کچھ معیشت اپنی ڈگر پہ آئے تاکہ زندگی آسان ہو جائے لوگوں کے لیے۔ اچھا سہیل بھائی، آپ جو ہے صوبے کے لیول پہ بھی تاجروں کی نمائندگی کرتے ہیں، حکومت نے مختلف مکاتب فکر، مختلف جو کمیونٹیز ہیں اس کو ریلیف کی جانب اس کو لے کے جا رہی ہیں، تاجروں کے لیے اب تک حکومت نے کیے ہیں ریلیف کے حوالے سے، اور کیا اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے؟ دیکھیں جی، ہمارے بارہا کے مطالبے کے بعد کہ تاجر طبقہ جو ہے، بزنس کمیونٹی بھی ہے، وہ سب سے زیادہ سفر اس نے کیا ہے، تو میں حیران ہوں کہ حکومت نے کوئی خاص اس سلسلے میں تاجروں کے لیے، جو چھوٹے تاجر ہیں، جو دہاڑی ڈیلی کے کماتے ہیں اور ڈیلی کھاتے ہیں، اس کو تو چھوڑ دیں، جو مڈل طبقے کا تاجر ہے وہ بھی پس گیا بالکل اس لاک ڈاؤن کی پوزیشن میں، تو ان کے لیے کوئی ایسا پیکج لے آئیں، کوئی یوٹیلیٹی بل میں ریلیف دیں، ان کو ٹیکسز میں ریلیف دیں۔ ایسے اس موجودہ حکومت کے دور میں ٹیکسوں کی اتنی بہتات ہو گئی ہے کہ تاجر طبقہ تو بس ایک ٹیم آ رہی ہے دوسری جا رہی ہے، ایک ٹیم، آپ حیران ہوں گے، ایک پروفیشنل ٹیکس ہے، اب وہ گورنمنٹ کا رولز ہے کہ ایک ٹیکس صرف ایک ڈپارٹمنٹ وصول کر سکتا ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ ڈی خان میں سملر کیس ہے، دوسرے شہروں میں بھی شاید ہو، پروفیشنل ٹیکس ایکسائز والے کہتے ہیں یہ اسمبلی سے پاس ہوا ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، بلدیہ والوں نے اپنا ٹھیکہ دیا ہوا ہے 40 لاکھ کا، کتنے لاکھ کا، وہ کہتے ہیں یہ ہم لیں گے، ان کا ٹھیکیدار الگ بدماشی کر رہا ہے، کسی سے 4 کسی سے 5 وہ الگ لے رہا ہے۔ اچھا، حلال فوڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ کہتا ہے لائسنسنگ اتھارٹی ہم ہیں، ہم سے آپ لائسنس لیں گے، وہ الگ لائسنس ایشو کر رہے ہیں۔ محکمہ فوڈ والا الگ نکلے ہوئے ہیں، ان کے لگے وہ 5-5 ہزار 10-10 ہزار ان کا بندہ ہے، وہ جرمانے کرتا ہے۔ تو ایک تاجر ہے، 4 ڈپارٹمنٹ ان سے جو ہے نا وہ ٹیکسز مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا لائسنس لو، جبکہ گورنمنٹ کا اب آپ کو بتا دوں، میں آپ کے اس چینل کی توسط سے پہلے بھی میں نے کئی اخباروں میں اور الیکٹرانک میڈیا کے تھرو یہ بات کی ہے کہ پروفیشنل ٹیکس صرف ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے اور کوئی بھی نہیں لے سکتا قانوناً، یہ اسمبلی میں پاس ہو چکا ہے۔ اب ان سے بھی ہمارا جھگڑا ہے کہ انہوں نے اس ریشیو کو اتنا زیادہ کر دیا کہ 30,000 40,000 سال کا ٹیکس ہے، 70,000 80,000 لاکھ، تو وہ تو ناقابل برداشت ہے۔ کوئی تاجر بھی، یہ اصل میں ٹیکس ہے سروسز کے اوپر، جو طبقہ سروسز مہیا کرتا ہے، جیسے وکیل ہے، جیسے ڈاکٹر ہے، جیسے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، جیسے درزی ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ سروسز لوگوں کو، نائی ہے، یہ سروسز لوگوں کو دیتے ہیں، ان پہ ٹیکس ہے۔ انہوں نے وہ ٹریڈرز پہ بھی لگا دیا، ٹریڈرز سے لینے کی یہ مجاز ہی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ کہ فوڈ والے الگ نکلے ہوئے ہیں، فوڈ والوں کی ذمہ داری صرف یہی ہے کہ وہ پرائس کا ذمہ دار ہیں، اگر پرائس میں کوئی فلکچویشن ہے، کوئی زیادہ قیمت وصول کر رہا ہے، اس پہ جرمانہ لگا سکتے ہیں۔ حلال فوڈ جو ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جتنے بھی فوڈ کے ڈپارٹمنٹ ہیں، فوڈ کے جو سٹورز ہیں، شاپس ہیں، جس میں کریانہ ہے، جس میں بیکری ہے، جس میں گوشت ہے، جس میں دودھ ہے، جس میں یہ چیزیں ہیں، ان کا لائسنس کی اتھارٹی ان کے پاس ہے۔ اب یہ سارا ایسے، میں نے کئی دفعہ کمشنر سے، موجودہ ڈی سی سے، اے ڈی سی سے اور انتظامیہ سے ریکویسٹ کی کہ خدا کے لیے ان کا ایک جوائنٹ میٹنگ رکھیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو۔ یہ کلیئر ہے پوزیشن، حکومت کے رولز اگر آپ نہیں فالو کریں گے تو کون کرے گا؟ اچھا سہیل بھائی، آپ نے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں پورے سال کا جو ہے وہ تاجر کمیونٹی جو ہے وہ بزنس کرتی ہے۔ ان دنوں میں ہم نے خصوصی طور پر دیکھا ہے، پورے سال میں تو پرائس جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ حکومتی جو ریٹ لسٹ ہے اس پہ نہیں ملتی، لیکن رمضان میں خاص طور پر مہنگائی ہو جاتی ہے۔ تاجر کمیونٹی جو ہے اس کی روک تھام کے لیے آپ کی ایسوسیشنز کیا کرتی ہے، آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں ایسا ہے کہ یہ بڑی ہماری المیہ ہے اور بڑی بدقسمتی ہے، صرف بزنس کمیونٹی نہیں، جو بھی طبقہ ہے وہ جب آتے ہیں ہمارے تہوار، عید ہے، بقرعید ہے اور کوئی تہوار ہے، اس میں آپ کی بات میں 100% اس سے وہ کروں گا، ایگری کروں گا کہ چیزیں مہنگی ہو جاتی۔ اس کا تعلق ہے ایمان کے ساتھ۔ ایمان ہمارا ہے بڑا کمزور، جب تک ایمان کی محنت نہیں ہوگی، ایمان کی محنت ہوتی رہی، ہمارا ایمان مضبوط رہا۔ تاجر چیز بیچتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، تاجر چیز بیچتے تھے، اس کا نقصات بتاتے تھے اور پرافٹ اتنا لیتے تھے کہ ان کا جیب، ان کا پیٹ چل پڑے، بس یہ ان کی پوزیشن ہوتی تھی۔ آپ دیکھیں، آپ ہسٹری پڑھیں مسلمانوں کی، جو دین پھیلا ہے وہ تاجروں کی وجہ سے۔ ملائیشیا دنیا کا سب سے بڑا اسلامی صنعتی ملک ہے، وہاں دین تاجروں کی وجہ سے پھیلا۔ انڈونیشیا آبادی کی لحاظ سے دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے، وہاں دین تاجروں کی وجہ سے پھیلا۔ یہ تاجر گئے، انہوں نے اپنے جو ذرعی اصول جو اسلام نے بتائے ہیں کہ صفائی رکھو، کم سے کم منافع لو، چیز کا نقص بتاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ذخیرہ اندوزی نہ کرو، 2 نمبری نہ کرو، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ سودی لین دین نہ کرو، یہ چیزیں ذرعی اصول ہیں اسلام کی جو غیروں نے اپنا لیے۔
ہم نے بدقسمتی سے یہ ساری چیزیں ہم میں نہیں ہیں. میں اپنے تاجروں سے اس چینل کے توسط سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے جو کھجور آج رمضان سے پہلے 150 140 روپے کلو بک رہی تھی وہ 250 300 320 روپے کلو ہو گئی. سب چیزوں سبزی کا دیکھ لیں, فروٹ کا دیکھ لیں, ہمارے جو سبزی منڈی ہے یہ اس میں بھی بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے. ایک تو وہاں پر جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کا اجلاس نہیں ہوتا, وہ کمیٹی ایکٹیو نہیں ہے. اس میں ایک پبلک ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے, ایک زراعت کا نمائندہ ہوتا ہے, اس میں اور نمائندے 7 کے قریب اس کے ممبر ہوتے ہیں. ایگریکلچر آف کامرس کا صنعت و تجارت کا ممبر ہوتا ہے. تو وہ ان کی میٹنگ نہیں ہوتی تو کمیشن بھی وہ زیادہ لیتے ہیں. ایک چیز کو بار بار 2 3 دفعہ آڑتی بیچتے ہیں. وہ ڈبل منافع کی وجہ سے وہ جو پھل فروٹ ہیں وہ آسمان سے ان کی باتیں. اب خربوزہ جو یہاں پر آ رہا ہے ڈاکٹر کا خربوزہ, وہ رمضان سے پہلے مل رہا تھا 60-70 روپے کلو, اب وہ 100 اور 120 روپے کلو ہو گیا. تو یہ تاجروں کا ہمارا المیہ ہے. تاجروں کو سوچنا چاہیے. ہمارے حدیث پاک ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایماندار تاجر ہے اس کا حشر قیامت میں انبیاء, شہداء اور صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرے گا. اور یہ ایسا پیشہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اور بہت سے انبیاء نے یا تجارت کا پیشہ اپنایا یا زراعت کا, کھیتی باڑی کا پیشہ. یہ ان کے 2 بڑے پیشے تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے, اس کا ہم لاج رکھیں, کم سے کم منافع لیں, 2 نمبری نہ کریں اور گاہک کو ریلیف دیں, اچھی چیز بیچیں. سر کہا جاتا ہے, ڈاکٹر اسماعیل خان میں عموماً بات کی جاتی ہے اور پورے پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ تاجر اور تجاوزات اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے, یہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ بات آپ کب تک کہاں تک مانتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے جی, آپ کی بات اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ تاجر تجاوزات کرتے ہیں. اس سلسلے میں بارہا ہماری میٹنگز ہوتی رہی ہیں. ہم نے اپنی تاجروں کو بھی وقتاً فوقتاً پمفلیٹ کے ذریعے اپنی میٹنگ کے ذریعے بتایا ہے کہ جب تک یہاں پر سیوریج سسٹم نہیں آتی, یہ جو نالے کے اوپر پھٹا ہے یہاں تک تو آپ کو اجازت ہے یہاں بیٹھنے کی, سامان رکھنے کی, لیکن پھٹے سے باہر آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی چیز کو نکالیں, ٹریفک میں خلل ڈالیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسلام میں حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ چیز حقوق العباد میں آتی ہے جس کی معافی نہیں ہے, جس کی اللہ بھی معافی نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ. اگر آپ بازار میں اپنے تجاوز کر کے چیزوں کو آگے لگا رہے ہیں, آگے بازار کے ریڑھی کھڑی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اور اگر گلی میں آپ گھر ایسا بنا رہے ہیں کہ آپ کے گھر کی وجہ سے, آپ کے لیٹرین کی وجہ سے, آپ کے گٹر کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے, تعمیرات ایسی کر رہے ہیں کہ آپ کی بجری مٹی گلیوں میں بازاروں میں پڑی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ مہینہ پڑی رہتی ہیں, کوئی اٹھاتا نہیں ہے, لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہے. آپ اسپیڈ بریکر ایسا بناتے ہیں کہ لوگوں کو اس پہ سے گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے, تو یہ حقوق العباد میں چیز آتی ہے. یہ مستقل کا جاریہ کا گناہ ہے اور جس کا آپ کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. تو ہم نے تاجروں کو کئی دفعہ ریکویسٹ کی, خاص کر جو ہمارا یہ بلک ایریا ہے نا جی, یہ بھاٹیا بازار ہے, کمسٹری بازار ہے, کلاں بازار, یہاں آپ جائیں سارا کاروبار وہیں ہوتا ہے. باقی رحیم بازار میں کچھ نہیں ہے, کلاں بازار کھلا ہے, وہاں پر ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے, مسلم بازار میں کاروبار نہیں ہوتا. تو جہاں پر رش زیادہ ہے وہاں پر زیادہ تجاوزات بھی ہیں. تاجروں نے ریڑھیوں کو آگے کھڑا کیا ہوا ہے, جو ریڑھی والوں سے پیسے لیے جاتے ہیں, ظاہر وہ ایسے نہیں کھڑے ہو سکتے. تو اس کے سلسلے میں پولیس کارروائی کرتی ہے لیکن وہ ایسی کوئی ٹھوس کارروائی نہیں ہوتی, شام کو پھر آگے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ظاہر ہے کوئی کہیں نہ کہیں اس میں گڑبڑ ہے, کوئی نہ کوئی بتھا لے رہا ہے جس کی وجہ سے یہ تجاوزات حکومت کوشش کرتی ہے اور ختم کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے. ان کے سامان بھی اٹھائے گئے ہیں, کچھ وقت کے لیے ختم ہو جاتے ہیں, لیکن مستقل اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے, یہ چیز ختم نہیں ہوگی. اچھا سہیل بھائی, اسی میں ہم دوسرے اینڈ پہ بات کرتے ہیں کہ یہی آپ کی تاجر تنظیمیں ہوتی ہیں. اگر پولیس کسی کے خلاف کارروائی کرتی ہے, کسی ریڑھی والے کے ساتھ اٹھا کے لے جاتی ہے, اس کا سامان گرا دیتی ہے, تو سب سے پہلے آپ کی یہی تاجر تنظیمیں, آپ کے یہی جو مقامی رہنما ہوتے ہیں, کسی بھی بازار کے, ہم کمشنری بازار کی بات کریں, ہم کلاں بازار کی بات کریں, ہم باقری بازار کی بات کریں, جو چگلے کے آس پاس کے قریبی ایریا ہے وہاں پہ تجاوزات کا بہت زیادہ وہی تاجر رہنما جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں, شٹر ڈاؤن بھی کر دیتے ہیں, بند بھی کر دیتے ہیں, جی پولیس نے زیادتی کر دی, ٹی ایم اے نے زیادتی کر دی, اے سی نے زیادتی کر دی. زیادتی اس پہ کیوں آپ ایکشن نہیں لیتے؟ جی آپ نے 2 چیزوں کو مکس کر دیا. آپ نے ریڑھی کی بات کی, ریڑھی کے لیے کبھی تاجر نہیں جائے گا کیونکہ ریڑھی والے کا آپ کی بات کاٹوں گا کہ جو ریڑھی آپ کے دکاندار نے اپنی دکان کے آگے ٹھہرائی ہے, جس سے وہ منتھلی پیسے لے رہا ہے, آپ نے یہ بات ایڈمٹ کی اور یہ سارے زمانے کو پتا ہے کہ ایک موٹر سائیکل ادھر نہیں ٹھہرانے دیتے, ریڑھی پورا سال ٹھہری رہتی ہے. تھوڑا سا تاجر کی ڈیفینیشن بتا دوں. تاجر کسے کہتے ہیں؟ جی سر, تاجر اسے کہتے ہیں جس کی دکان ہے, آؤٹ لیٹ ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ کرایہ دار ہے, بھی تنگ ہے, آبادی بھی بڑھ گئی تو پرچیزر بھی وہاں زیادہ آتے ہیں.
تو وہ جاتے ہوں اپنے انڈیویجول لیول پہ، ہمارے تاجروں کے لیول پہ، اجتماعی لیول پہ کبھی ہم نے ان ریڈی والوں کو فیور نہیں کی. یہ ریڈی والوں کو کاروبار کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ بھی غریب ہیں، مزدور طبقہ ہے، لیکن ان کو مستقل کسی ایک جگہ پہ ٹھہرنا نہیں چاہیے. اگر یہ نہیں کریں گے تو کہاں سے کھائیں پئیں گے؟ یہ چلتے پھرتے رہیں، یا ان کے لیے کوئی ایسی جگہ مخصوص بنائی جائے. اور لیکن یہ خاص کر جہاں کراؤڈی ایریا ہے وہاں تو ان کو مستقل ٹھہرنے کی بالکل ہی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ہم اس کی کبھی بھی فیئر نہیں کریں گے. ہاں باقی دوسری آپ نے بات کی کہ تاجروں کو جو پکڑتے ہیں، سامان اٹھاتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اب یہ سرکولر روڈ ہے، یہ بہت کھلا روڈ ہے ہمارا، اس میں بھی ان کو خیال کرنا چاہیے تاجروں کو ٹریفک میں تکلیف نہ پیدا ہو، لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہو. لیکن جو بہت زیادہ باہر نکل جاتا ہے اس کے ساتھ تو چلو جی کارروائی ہوئی، ٹھیک ہے. اب ایک آدمی بیچارہ دکان کے آگے 2-4 فٹ میں اس نے کوئی تھوڑا سا بڑھایا ہوا ہے، وہ کہاں نکالے؟ وہاں تو ایسا مسئلہ ہے نہیں، کھلی ٹریفک ہے. لیکن جب وہ بازار میں آتے ہیں تو ایک لشکر کشی کے طور پہ آتے ہیں. بلدیہ کے جو عملہ ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے بلدیہ میں کتنی کرپشن ہے، ان کو وہ تھوڑی وارننگ دینی چاہیے، ان کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ ہم 3 دن کے بعد آئیں گے، اور آپ کا یہ سامان، وہ وقتاً فوقتاً کمیٹی والے کارروائی بھی کرتے رہتے ہیں، جرمانے بھی کرتے رہتے ہیں. اچھا وہ سامان اٹھائیں تو اس کو پھر کچھ مدت کے بعد جرمانہ لگا کے واپس کیا جائے. وہ سامان وہاں بلدیہ میں آپ جا کر دیکھیں، وہاں پر وہ لان میں پڑا آٹے کی بوریاں، چینی کی بوریاں، فرنیچر لاکھوں کا لوگوں کا بارش میں خراب ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. لفافے تاجروں سے اٹھائے، لفافوں میں آنن فنان انتظامیہ نے پابندی لگا دی. او بھائی تھوڑا سا ٹائم دیں، آپ 1 مہینہ دیں کہ آپ یہ لفافے ختم کریں، تاجر اپنے لفافے واپس کریں، کمپنیوں کو دیں. لاکھوں کا مال جس صاحب نے اٹھا لیا، وہ 2-4-6 مہینے کے بعد ان کو واپس کیا. ان کا تو کاروبار گیا نا، وہ تو بالکل روڈ پہ آ گیا. اچھا سہیل بھائی، اسی کے ساتھ عموماً جو دیکھا گیا ہے، گرمی کا سیزن آ گیا ہے، ماہ رمضان بھی ہے، وابڈا جو ہے اس سے تاجران کو بڑی شکایت رہتی ہے. نہ صرف تاجران کو رہتی ہے، عام کمیونٹی کو، گھریلو صارفین کو بھی رہتی ہے. تاجر جو ہے وہ وابڈا سے کتنا متاثر ہوتا ہے؟ آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تاجروں نے جو وابڈا کے خلاف جتنے بھی مظاہرے کیے ہیں، اگر آپ پچھلے 20-25 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو تاجروں نے ہی سارے ارینج کیے ہیں. کیونکہ چولہے کے نیچے وابڈا گریڈ ان کا جو آفس ہے اس کے باہر، وارڈ آف دفتر کے باہر انتظامیہ سے ملاقات، کیونکہ سب سے زیادہ سفر تاجر کرتے ہیں خاص کر گرمیوں کے دنوں میں. اور جتنی ہماری یہ مارکیٹیں ہیں، گومل مارکیٹ، میاں کمرشل، خیبر، انال کری، رابی سینٹر، ان میں اگر آپ بجلی بند کر دیں تو آدمی کا ایسا دم گھٹتا ہے. ایک تو رش ہوتا ہے، اور دوسرا وہ تنگ ویسی ہی ہوتی ہیں، اس میں رستے نہیں ہوتے. تو یہ میں حیران ہوں کہ ابھی ایک انہوں نے شیڈول دیا ہے وابڈا نے. وابڈا کا قبلہ جو ہے وہ درست ہونے میں نہیں آ رہا. یہ ایک ہمارا قومی المیہ ہے، کیونکہ اس میں پیسوں پہ امپلائمنٹ کی جاتی ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا، مجھے ایک بندے نے رابطہ کیا کہ یہ 2 پوسٹیں آئی ہوئی ہیں میٹر ریڈر کی، لینڈ مین کی، 8-8 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. سپرڈینٹ کی 16 سے 20 لاکھ روپے قیمت ہے، ایس ڈی او کی 50-60 لاکھ روپے قیمت ہے. جب پیسوں سے بھرتیاں کی جائیں گی تو وہ جو پیسے دے کے آئے گا تو وہ کرپشن ہی کرتا ہے نا جی. اب ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ ہمارا جو وابڈا ہے یہ پچھلے 10-15 سال سے مولانا برادران کے قبضے میں رہا. انہی کے افسر رہے یہاں پر. ان کے دور سے ایک ایسا سسٹم خراب ہوا ہے، چوروں کو چور قسم کے، کرپٹ قسم کے افسران یہاں لائے گئے. انہوں نے خوب کرپشن کی. ان کو کہا گیا کہ آپ کریں اور ہمیں بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں. وہ سارے ان کے کارندے اور یہ سب مل کے کھاتے پیتے رہے. اور آپ کو بتا دوں ڈیرہ میں انہوں نے کروڑوں روپے کے لاسز ڈال دیے ہیں. ابھی جو یہ آئی ڈی پیز آئے ہیں، جو جنوبی وستان میں جو آپریشن ہوا ہے، اس میں 4-5 لاکھ کا آبادی کا اضافہ ڈی خان کی سراؤنڈنگ میں ہو گیا، شہر میں ہو گیا. ان کی آپ جا کے کبھی آبادی کو چیک کریں، کسی کے میٹر نہیں ہے. آپ دیہاتوں میں چلے جائیں نا. میں بیچ میں گیا چہکان میں، تو اس نے کہا جی ہم سے تو 500 روپے وابڈا کا بندہ آتا ہے، ہر مہینے لے جاتا ہے. میری زمینیں وہاں مظاہرے کے گھر، اور وہاں پر 80-80 1-1 لاکھ روپے کے لوگوں کو بل ڈالے ہوئے ہیں، کنڈے ڈالے ہوئے ہیں. اور وہ اپنا، اب آپ خود سوچیں وہ لاسز جو پرماننٹ بیسس پہ ان کے ہو رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں. ایسے رحمان میں ہمارا مظاہرہ ہے، اس نے مجھے بتایا کہ ہم سے بھی 500 روپے مہینے کا لے جاتا ہے ریڈر، اور وہ ہماری بجلی کہتے ہیں تو کاٹ دیں گے. وہ چل رہا ہے ایسے. آپ کہیں اور ایک جگہ میں گیا سروزے پہ تبلیغ میں، وہاں مسجد میں آیا میٹر ریڈر کو 200 بل بھیج کے مسجد میں چلا گیا. اب میں نے جب وہ بل اٹھائے، کسی کا 80,000، کسی کا 1 لاکھ، کسی کا 1.5 لاکھ، ہر کسی کی یہ لاسز میں وہ دکھا رہے ہیں جو وابڈا کی ملی بھگت سے چوری ہوتی ہے، خاص کر گرمیوں کے دنوں میں. آپ چلے جائیں، میں آپ کو دکھا دوں. ابھی بستی جنوبی اسرانہ میں چلے جائیں، شمالی میں چلے جائیں، اور کہیں چلے جائیں، 4 اے سی لگے ہوئے ہیں، بل ان کے آتے ہیں 4,000 کے.
میرے گھر میں 3 AC چلتے ہیں, میرے 30,000 40,000 کا مہینے کا بل آتا ہے گرمیوں میں. میں چوری نہیں کرتا لیکن میں بل بھرتا ہوں حکومت کو جیسے تیسے کہیں سے بھی پوری کرتا ہوں. تو جب یہ چوری ہوتی ہے تو یہ اس کو عام غریب صارف پہ ڈال دیتے ہیں. اس کی وجہ سے اچھا سراؤنڈنگ میں یہ میٹر نہیں دیتے, اس کی وجہ سے یہ لاسز کم نہیں ہو رہے, جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کم نہیں ہو رہی. اس کی وجہ سے بزنس طبقہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے, ہمارے کاروبار زندگی معطل ہے. دوسرا ان کے پاس عملے کی بڑی کمی ہے. ان کے جتنے کمپلینٹ آفس ہیں ان کے پاس 2 کا عملہ ہے. ابھی آپ چلے جائیں یہاں پر اپنے کینٹ میں کمپلینٹ آفس میں, آپ کہیں گے وہ کہے گا وہ بندہ ہی نہیں ہوگا. ٹیلیفون سب کے خراب ہیں. جن کے کمپلینٹ آفس کے ٹیلیفون ہیں سب انہوں نے خراب کیے ہیں یا اٹھاتے نہیں ہیں. عملے کی ان کے پاس کمی ہے, میٹر ان کے پاس نہیں ہے, کھمبے ان کے پاس نہیں ہیں. انہوں نے جو مینٹیننس کا جو ایک ورکشاپ تھی وہ ختم کر دی. یہ جب ٹرانسفارمر خراب ہوتا ہے گرمی میں, اب لوڈ ہے, لوگوں کے ٹرانسفارمر جو ہے نا لنک گنے لگ گئے ہیں اور وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کیونکہ لوڈ بڑھ گیا. تو وہ لوگوں کو کہتے ہیں خود پیسے لاؤ اپنا ٹرانسفارمر بنواؤ. ٹرانسفارمر بنواتے ہیں 2 دن چلتا نہیں ہے. تو یہ ایک اذیت ہے جو امین اللہ گنڈا پور صاحب کے زمانے میں بھی ہم سمجھتے تھے کوئی بہتری آئے گی, کوئی بہتری نہیں آئی. وہ بھی جا کے اسلام آباد میں بیٹھ گئے. ان کے جو MP صاحب ہیں بھائی صاحب, ان کا نہ ادراک ہے نہ ان کا ویژن ہے. ڈی خان کے مسائل پر سٹی کا ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. ساری گیم علی امین کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے نا جی. ان کی پبلک ریلیشننگ پچھلوں سے بہتر ہے, یہ میں کہوں گا. پچھلے تو آپ ان کو کسی کو مل ہی نہیں سکتے تھے, ان سے بہتر ہے. ان کے پاس اگر وفود چلے جائیں تو کسی کی داد رسی ہو جاتی ہے. لیکن جو کام ان کو خود کرنا چاہیے, خاص کر وابڈا کا اور گیس کا, یہ 2 متعلقہ ادارے پبلک ڈیلنگ کے ایسے ہیں پاسپورٹ ہے کہ یہاں کرپشن بھی بڑھ گئی ہے. اور کرپشن ہمارے عوامی نمائندوں کی تائید کے بغیر اور انتظامیہ کی سرپرستی کے بغیر نہیں ہوتی. اور یہ کرپشن عروج پر ہے ڈیرے میں. سارے ادارے کرپٹ ہو چکے ہیں. عوام کا محکمہ مال میں دیکھ لیں, صحت میں دیکھ لیں, اریگیشن میں دیکھ لیں, جو ڈپارٹمنٹ اٹھا کے آپ دیکھ لیں, کرپشن کا گھوڑا جو ہے بے لگام دوڑ رہا ہے اور حکومت کے نعرے ہیں صرف, عمل کچھ نہیں. اچھا سہیل بھائی, اگر واپس ہم لاک ڈاؤن کی جانب آئیں, لاک ڈاؤن پہ ہم گفتگو کر رہے تھے, وہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا. اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ابھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اس میں جو کاروبار ہے وہ کتنا مشکل ہو گیا؟ کیونکہ پچھلے 2 مہینے سے لاک ڈاؤن ہے, سامان اس طرح سے جو ہے وہ آپ کو ملا نہیں ہے, دستیابی اس طرح سے نہیں ہوئی. تو چیزیں جو ہے وہ عوام کو کیا اتنی مل پائیں گی جب لاک ڈاؤن کھلے گا, یا اس کے لیے کیا پلان ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, ٹرانسپورٹ پہ تو پابندی لاک ڈاؤن کے دوران بھی نہیں رہی. یہ جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے, جو مال ڈسپیچ کرتے ہیں, لے آتے لے جاتے ہیں, لیکن ان کی تکالیف شکایتیں ہم تک پہنچتی رہیں کہ کبھی کسی کو موٹر وے پہ روک لیا جاتا ہے, کبھی کون سے چیک پوسٹ پہ روک لیا جاتا ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ جی وہ پولیس نے وہ نان کسٹم چیزیں پکڑ لی. او بھائی, ایک چیز کوئٹہ سے اس نے خریدی ہے, وہ وہاں سے لا رہا ہے, اس کو ظاہر ہے وہ کوئٹہ والا جس سے لیے اس نے اس کا کسٹم پے کیا ہوگا. ایک بندہ پشاور سے لا رہا ہے, ایک کراچی سے لا رہا ہے, اس کو نمبر, یہ تو پولیس کا کام ہی نہیں ہے کسٹم کی چیز کو پکڑنا, یہ تو کسٹم کا ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. یہ پکڑ لیتے ہیں اپنے نمبر بنانے کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. آپ کو پتہ ہے یہاں پر یہاں سے ہمارے درابند چیک پوسٹ سے کتنا ڈیزل اور یہ کتنا ایرانی تیل کی سمگلنگ ہوتی ہے, کتنے گاڑیوں کی سمگلنگ ہر دور میں ہوتی ہے. اکا دکا کارروائی کی جاتی ہے دکھانے کے لیے. تو سملر کیس ایسا ہے کہ جی یہاں پر یہ ٹرانسپورٹیشن کا جو گوڈس کا ہمارا جو طریقہ کار ہے, جو بھی سلسلہ ہے, اس میں پولیس والے بہتری کریں. اور یہ جو ابھی 15 رمضان سے سن رہے ہیں کہ کچھ نرمی کی جائے گی, اس میں یہ تھوڑی رعایت دیں تاکہ مال کی فراہمی بھی ہو, سپلائی بھی ہو ڈیمانڈ کے مطابق, پھر آگے سیلیں بھی ہوں. تھوڑا بہت تاجر اتنا کما لیں کہ اپنے کوئی 10-15 دن کا جو لاسز ہیں اس کو پورا کر کے عید اپنی ان کی بہتر گزر سکے. سر, لاک ڈاؤن کو ہے, اس کے حوالے سے تاجران کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام کو بطور تاجر رہنما جو ہے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ میرا جو میسیج یہی ہے کہ یہ جو میرا تاجروں کو بھی یہ میسیج ہے اور حکومتی جتنے دفاتر ہیں, ادارے, ان کو بھی میسیج ہے. یہ نہیں ہے کہ جی کرونا کا جو مرض ہے وہ صرف تاجروں کو لگتا ہے, نہ صحافیوں کو لگتا ہے, نہ وہ لائنوں میں بینکوں کے آگے کھڑے ہونے والے لوگوں کو لگتا ہے, نہ انتظامیہ کی بڑی بڑی میٹنگوں میں لوگ بیٹھنے والوں کو لگتا ہے, نہ فوجیوں کو لگتا ہے, نہ پولیس کو لگتا ہے. یہ تو کسی کو بھی لگ سکتا ہے. تو سارا فوکس تاجروں پر اور گاہکوں پر ہے حکومت کا. میں سارے طبقے سے, خصوصاً اپنے تاجر طبقے سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے دکانوں میں بلک میں گاہکوں کی موجودگی کو ناممکن کریں. 1-2 بندوں کو ساتھ اپنے گاہک دکان میں آنے کی اجازت دیں, اور ماسک کے بغیر تو کسی گاہک کو چھوڑے نہیں. اور جو بڑے بڑے اسٹور ہیں وہ وہاں پر اپنا جو بھی SOPs ہیں حکومت کی اس کو فالو کریں, اس کے مطابق جو ہے وہ وہاں پر ارینجمنٹ کریں تاکہ جو گاہک آئے. اور یہ خاص کر جو انہوں نے لگائے ہیں, یہ اپنا ڈیرہ کمیٹی نے لگائے ہیں کہ کس نے انتظام گیٹ لگائے, ہاں,
تو سینیٹائزر گیٹ جو لگائے ہیں یہ کبھی چلتے ہیں کبھی نہیں چلتے. اس میں بھی شکایات ہیں کہ جی اس میں وہ جو لیکوئڈ ہوتا ہے یا کوئی دوائی جو بھی ہوتی ہے وہ اکثر ہوتی ہے اکثر نہیں ہوتی. تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ حالات بہتر ہوں گے. اللہ کی طرف رجوع کریں, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اپنے اعمال کو ٹھیک کریں. صرف تاجر اعمال نہ ٹھیک کریں, ہمارے حکمران بھی اپنے اعمالوں کو ٹھیک کریں. ہمارے بیوروکریسی جس میں کرپشن بڑھ گئی ہے وہ بھی ٹھیک کریں. ہمارے عوامی نمائندے جو قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, صوبائی میں بیٹھے ہیں وہ صرف ووٹ لینے آتے ہیں, اس کے بعد نظر نہیں آتے. کرپشن بے انتہا کر رہے ہیں, ہر طبقہ لوٹنے میں مصروف ہے. جب تک ہم اسلام کے ذریعے اصولوں پہ نہیں چلیں گے, اللہ کے حکم حضور کے طریقوں کو اپنے زندگی میں اڈاپٹ نہیں کریں گے, ہم ایسے ذلیل رسوا ہوتے رہیں گے. سودی نظام کا خاتمہ, عریانی فحاشی کا خاتمہ, بے حیائی کا خاتمہ, یہ جھوٹ کا خاتمہ, دھوکے کا خاتمہ. جب تک ہم یہ برائیوں سے سوشل, یہ نشے کی عادتیں جو ہیں, یہ جوئے کے اڈے ابھی بھی چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, نشے کے کاروبار ویسے کھلے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جب تک ہم چیزیں ختم نہیں کریں گے, اللہ کی طرف سے کہتے ہیں جیسے عمل جاتے ہیں ویسے اوپر سے فیصلے آتے ہیں. بہت شکریہ سہیل احمد اعظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لاک ڈاؤن کی صورتحال پہ, تاجروں کے مسائل پہ بات کر رہے تھے. اگلی بار سہیل بھائی کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئی گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. عہدنامہ لائیو اسٹوڈیو سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.